बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आपकी बहन हाज़िर है। एक बहन थी, शायद या कोई भाई थे, उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था कि आप स्टोरी इस तरह पढ़ती हैं जैसे कोई चलती हुई ट्रेन। तो हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ें ताकि आपको समझने में आसानी हो। और दूसरी बात कि अल्लाह सलामत रखे उन बहन भाइयों का अंगूठा जिससे वो मेरी स्टोरी लाइक करते हैं। कहानी का आगाज़ करते हैं कि खुला के कागज़ात मेरे सामने रखे हुए थे और उन पर दस्तखत करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कपकपाते हुए हाथों से पेंसिल पकड़ी और उस पर दस्तखत करने लगी। अभी पेंसिल मैंने कागज़ पर रखी ही थी कि न जाने क्यों अब्बा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और यूं लगा जैसे मेरे बाप की आंखों में आंसू तैर रहे हों और वो मुझे मना कर रहे थे कि मैं साइन ना करूं, मैं इन कागज़ात पर साइन ना करूं। अचानक से दिमाग को एक चक्कर आया और मैंने अपना सर उन कागज़ात के ऊपर रख दिया। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मेरे भाई ने जब ये देखा तो उसने अपने हाथों से मेरे कंधे को दबाकर मुझे हौसला देने की कोशिश की कि वो मेरे साथ है। कहने लगा, क्या हो गया सना, साइन करो ना। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने होश आने पर जल्दी से आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरा भाई और मेरी भाभी डॉक्टर के पास खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे, जैसे उससे कोई मशवरा करने की कोशिश कर रहे हों। जबकि मेरे करीब एक नर्स खड़ी हुई थी और मुझे इंजेक्शन लगा रही थी। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश की और फिर मैं आंखें खोलने में कामयाब हो भी गई। आंखें खोलकर मैंने उस नर्स की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे होश में आता देखकर मेरे करीब आई और कहने लगी, आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा, पूछो। तो कहने लगी, क्या वो आपके सगे भाई हैं जो दूर खड़े हुए हैं? मैंने उसकी नज़र के ताक़ब में देखा और कहा कि हाँ, मेरा भाई है। तो कहने लगी, उनके बारे में एक बात करनी थी आपसे। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपको बताऊं? मैंने कहा कि आप ज़रूर कहें। तो फिर उसने मेरे कान के करीब एक ऐसी बात कही कि मैं सुनकर हैरान रह गई कि मेरा नाम सना है और मेरी ज़िंदगी में वो मोड़ तब आया जब मेरे वालिद की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। अब्बा काफ़ी देर से बीमार रहते थे और अब उनकी तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और कभी कभी तो ऐसे लगता था जैसे उनकी ज़िंदगी जो बस ख़त्म हो गई है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी जायदाद के तन्हा मालिक थे और मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरी परवरिश के लिए मेरे अब्बा ने दूसरी शादी की थी, क्योंकि घर वालों ने उन्हें मजबूर किया था। और जो मेरी सौतेली माँ थी, सच तो ये है कि इस घर में कभी मुझे सौतेली माँ या सौतेले भाई अली की जानिब से कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। मेरा सौतेला भाई अली भी था। उन लोगों ने हमेशा मेरे साथ रिश्ता ऐसे निभाया था जैसे सगी माँ और सगा भाई होता है। मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया। वो मेरे साथ हमेशा वैसे ही पेश आते थे जैसे कोई सगा ख़ानदान होता है। मगर हालात ने तब करवट ली जब मेरे वालिद, जो बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे, एक दिन उन्होंने बीमारी की हालत में मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे कि वो मेरा निकाह करना चाहते हैं। मैं इस अचानक फ़ैसले पर हका बहका रह गई। मुझे उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वालिद साहब की आंखों में छुपी फ़िक्र और उनकी कमज़ोर सी आवाज़ ने मुझे खामोश कर दिया था। शायद वो कुछ ऐसा जानते थे जो मैं नहीं जानती थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और रख कर पूछा कि क्या मुझे उन पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा है, अपने बाप की बात पर भरोसा है? तो मैंने सिर्फ सर हिलाया और कहा कि मुझे आपकी बात पर भरोसा है। उसके बाद सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने मेरी बात या मेरी हाँ सुनते ही फ़ौरन से मेरी फूफो को फ़ोन किया और शाम तक उनका बेटा कामरान और मेरी फूफो और कामरान, जो कानून की तालीम हासिल कर रहा था, उनके साथ हमारे घर पर मौजूद था। और ये अचानक हो गया था कि एक मौलवी को बुलाया गया। निकाह के तमाम जो काम थे वो पूरे किए गए और वालिद साहब ने मुझे बताया कि कामरान ही मेरा जीवन साथी है और वो उसी के साथ मेरा निकाह कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद के एहतराम और उन पर अंधे एतमाद की वजह से इस रिश्ते को खामोशी से कबूल कर लिया था। कुछ वो इस कंडीशन में थे कि मैं इनकार करना नहीं चाहती थी। हालांकि कामरान एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला एक गरीब इंसान के हाथ में देने के लिए क्यों किया।
مگر میرے والد صاحب کا ماننا تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، سمجھدار ہے اور میری قدر کرے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ذمہ دار ہاتھ میں اپنی بیٹی دے کر جائیں، اور وہ اس بات پر دل سے راضی تھے۔ نکاح کی اس رات سے میری زندگی کا سکون تو جیسے چھین لیا گیا، کیونکہ والد صاحب کی طبیعت میرے نکاح کے فوراً بعد سے شدید خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، جہاں وہ 3 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے تھے۔ ہم 3 دن تک ہاسپٹل میں رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، جو ہو سکا کہا۔ لیکن ان 3 دنوں میں نے اپنی زندگی کا بدترین وقت دیکھا تھا۔ جب ابا جا رہے تھے، ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ میرے ساتھ میرے باپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور مجھ سے ایک عجیب و غریب وعدہ لیا۔ کہنے لگے کہ وعدہ کرو کہ زندگی میں تم ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو گی، کبھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرو گی۔ نہ جانے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی ان کو مہلت نہیں دے رہی تھی۔ میں اس وقت اتنے صدمے کی کیفیت میں تھی کہ مجھے ان کے کہے ہوئے الفاظ کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو چکا کہ آخر وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ لیکن اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ شاید انہیں کسی آنے والے خطرے کا احساس بہت پہلے سے ہو چکا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کو ابھی صرف 10 دن گزرے تھے کہ سارے رسومات ہونے کے بعد میری سوتیلی ماں نے میرے دل میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں ہمدردی جتاتے ہوئے کہ تمہاری پھپھو دراصل ایک بہت بڑی لالچی عورت ہے۔ تمہاری پھپھو کی شروع سے نظر تمہارے باپ کے پیسے پر تھی، جس نے سازش رچی اور تمہارے باپ کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تمہارے ابا کو اپنی باتوں میں الجھایا اور تم سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا لیا تاکہ وہ ہماری دولت پر قبضہ کر سکیں۔ وہ شروع سے جلتی تھی مجھ سے۔ وہ کہنے لگیں کہ اس کی نظریں شروع سے تمہاری جائیداد پر تھیں۔ وہ اس گھر میں اپنے بیٹے کو گھسا کر دم لینا چاہتی تھیں اور اس کام میں وہ کامیاب ہو گئیں۔ میں تمہاری شادی، تمہارے نکاح کے لیے اس رشتے پر راضی نہیں تھی، لیکن تمہارے باپ کے کہنے پر مجبور تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہو، کیونکہ وہ بالکل میری ماں کی طرح تھی۔ اس نے کبھی جو ہے مجھ سے فرق نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے ان کی ہر بات پر یقین آ رہا تھا، اور مجھے ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ علی بھائی نے بھی اس بات کو مزید ہوا دی، جس سے میرے دل میں پھپھو اور کامران کے لیے ایک ایسی نفرت پیدا ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے مجھے یہی کہنے لگے کہ میری پھپھو اور میرا شوہر لالچی ہیں اور وہ لالچ کی وجہ سے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں۔ پھپھو کی ہمت تو دیکھیں کہ والد صاحب کو فوت ہوئے ابھی صرف 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے میری رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ اچانک سے کہنے لگیں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں، میری امانت ہے۔ میری ماں اور میرے بھائی نے اس بات پر شدید ہنگامہ کیا۔ کہنے لگیں کہ ابھی تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ کو نکاح کی لالچ پڑ گئی۔ مگر میری پھپھو کا اصرار تھا کہ تمہارے والد تمہیں آخری لمحات میں میرے حوالے کر کے گئے تھے اور اب تم میری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہارے باپ کو ہم پر بھروسہ نہ ہوتا تو وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمارے حوالے نہ کرتا۔ اب وہ اس لیے تم میری امانت ہو اور میں اپنی امانت کو گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ کس کی بات مانوں اور کس کا ساتھ دوں۔ میں جس عالی شان گھر میں پلی تھی، جہاں قدم قدم پر نوکر موجود تھے، میں نے کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور میری سوتیلی ماں نے بھی مجھے کبھی کوئی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہر کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ ہماری بڑی سی حویلی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس غریب اور عام سے گھر میں جانے کا سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کامران بھی اپنی ماں کی حمایت میں بولنے لگا، اور جب یہ بات بڑھ گئی تو گھر خاندان کے باقی بڑوں نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب وہ جاتے ہوئے یہ وعدہ لے کر گیا ہے تو اس کے وعدے پر عمل ہونا چاہیے۔ میرا دل کسی بھی صورت میں وہاں سے رخصت ہونے کو بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ میری نظروں میں وہ لوگ محض جائیداد کے لالچی بن چکے تھے، جو کہ میرے بھائی اور میری ماں کے مطابق تھا، لیکن حالات کے جبر نے مجھے خاموش کر دیا۔ رخصتی سے کچھ دیر قبل
علی نے مجھے کونے میں بلایا، جو کہ میرا سوتیلا بھائی تھا، بلا کر سمجھانے لگا کہ اگر کبھی کامران یا اس کی ماں جائیداد کا حصہ مانگیں یا تمہیں مجبور کریں کہ اپنے پیسے یا اپنی جائیداد لے کر آؤ، تو انہیں صاف کہہ دینا کہ تمہارا وہاں کوئی حق نہیں ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ وہ صرف اور صرف تمہاری دولت کے پجاری ہیں۔ اس کے لالچ نے، اس کے الفاظ نے میرے دل میں اپنی پھپھو کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے مزید نفرت بھر دی تھی، اور میں ایک بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ میں جب پہلی بار کامران کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے ہر چیز اجنبی اور حقیر سی لگنے لگی تھی۔ وہ کمرہ جس میں مجھے بٹھایا گیا تھا، وہاں گرمی کا یہ عالم تھا کہ حبس سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے کس دشمنی کا بدلہ لیا تھا مجھ سے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کس طرح کی زندگی جینے کی عادی ہوں، پھر انہوں نے یہ سخت فیصلہ کیوں کیا؟ یہاں پر تو کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ کامران، جو انتہائی شریف اور خاموش طبیعت کا انسان لگا مجھ سے بہت تمیز اور احترام سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری تلخی اور سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ میں نے اسے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے اس سے بہت بدتمیزی کی، حالانکہ وہ بیچارہ میری ہر بات خاموشی سے سنتا رہا۔ کمرے میں اے سی نہ ہونے کی وجہ سے میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، کیونکہ مجھے اے سی میں سونے کی عادت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنے والد کی کہی ہوئی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ایک طرف تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں کسی ایسی سازش کا شکار ہو گئی ہوں جہاں میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور دوسری طرف میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی کہ کیا میرا وہ باپ جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، کیا وہ میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتا تھا؟ کیا واقعی کامران اور اس کی ماں اتنے برے تھے جتنا میری ماں اور میرے بھائی نے بتایا تھا؟ پھپھو بار بار کمرے میں آ کر پوچھتی کہ کچھ کھاؤ گی؟ کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں لے کر آتی ہوں۔ کیا کوئی تکلیف تو نہیں؟ لیکن تکلیفیں تو بہت زیادہ تھیں۔ کون سی تکلیف کا میں ذکر کرتی، مگر ان کی یہ فکر مجھے اور بھی زیادہ چبھنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب لوگ جیسے کوئی ناٹک کر رہے ہیں۔ میں رات بھر نہ سو سکی، صرف اسی سوچ میں ڈوبی رہی کہ والد صاحب نے مجھے کس کنویں میں دھکیل دیا، میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا جو میں نے ان کی رضا کے لیے ہاں کر دی، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے میرے بارے میں اتنا سخت فیصلہ کر دیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والا ہے شاید۔ مجھے آج بھی وہ ماحول یاد ہے، وہ حبس، وہ خاموشی جس میں ہر کوئی اپنی الگ ہی چال چل رہا تھا، اور میں بے بس سوچ رہی تھی کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ رات تو جیسے تیسے میں نے گزار لی۔ رات گزر گئی اور میرا شوہر بھی بہت شریف آدمی تھا۔ جب میں نے اس سے بدتمیزی کی اور اسے کمرے سے نکل جانے کے بارے میں کہا تو وہ خاموشی سے بغیر کسی بحث کے کمرے سے نکل گیا تھا، اور دوبارہ اس رات وہ میرے پاس یا اس کمرے میں بالکل بھی نہیں آیا۔ صبح میں اٹھی تو مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ناشتے کا وقت تھا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہوئی، بال بنائے تو مجھے شدید بھوک لگنے لگی۔ میں تو حکم دینے کی عادی تھی، لیکن اب کچن کی طرف جانا پڑا۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ میری پھپھو خود کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ان کا نارمل سا گھر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ انہوں نے ایک نظر، جو محبت کی نظر تھی، وہ میری طرف ڈالی، مسکرانے لگیں اور بڑے پیار سے کہنے لگیں کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا۔ مجھے یہ ان کی محبت نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ مجھے اس گھر میں نئی نویلی اور اپنے بھائی کی اولاد سمجھ کر میری خدمت کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اسی دوران یہ سب دیکھ کر کامران بھی وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ میں نے جو بھی سلوک کیا تھا اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن جب اس نے بھاگ کر پھپھو کو مجھے چیزیں لا کر دیتے ہوئے دیکھا تو بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا کہ اس گھر میں ہر کوئی اپنا کام خود کرتا ہے۔ اماں کی طبیعت
اکثر خراب رہتی ہے اور میں نے کبھی ان کو اپنے کاموں کے لیے پریشان نہیں کیا، اس لیے میں تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں اور پہلے دن سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ہر بات، ہر چیز اپنی ذات کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اپنا کام خود کرنا ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میں اپنی ماں کے معاملے میں کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا کہ پھپھو نے ایک ہلکا سا اسے تھپڑ لگا دیا، کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کامران، میری بچی سے تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پہلے ہی دن اسے ڈانٹ رہے ہو۔ مگر کامران کا اصرار تھا کہ وہ ڈانٹ نہیں رہا، مجھے سمجھا رہا ہے، اس گھر کے اصول بتا رہا ہے کہ تاکہ اس کی ماں پر کوئی بوجھ نہ پڑے، لیکن مجھے اس شخص کی باتیں بہت زہر لگ رہی تھیں۔ میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں نے ناشتے کی پلیٹ ایک طرف ہٹا دی اور جو میری پھپھو نے اتنی محنت سے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا میں نے وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی اپنے گھر میں کوئی کام کیا ہی نہیں۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ ایون کہ کبھی اپنے لیے انڈا بھی نہیں بنایا۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے تھوڑے بہت چھوٹے بڑے کام خود کیے جائیں۔ تمہیں کام کرنا چاہیے تھا۔ ماموں جان تو کہتے تھے کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، مگر تمہیں دیکھ کر تو مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل بھر آیا تھا کہ ابھی تو پہلا دن تھا اور یہ شخص مجھ سے ایسے بدتمیزی کر رہا ہے اور آتے ہی مجھے کاموں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ میں ناشتہ چھوڑ کر کمرے میں جانے لگی تو پھپھو نے کامران کو ڈانٹا اور مجھے روک کر اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہا، جیسے کوئی کسی چھوٹے بچے کو کھلاتا ہے، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ غصے میں آ گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری سوتیلی ماں اور میرا بھائی علی وہاں آ پہنچے تھے۔ ماں نے مجھے دیکھا تو فوراً سے میری پھپھو کی طرف دیکھ کر غصے سے کہنے لگی کہ کیا حال کر دیا ہے تم نے میری بچی کا؟ اس کا چہرہ دیکھو، ایک ہی دن میں کتنا اتر سا گیا ہے۔ کیا تم نے اسے کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا صرف باتوں میں ٹرکا رکھا ہے؟ پھر وہ بڑے بڑے شاپرز میں گھر سے جو ناشتہ اور دیگر کھانے کی چیزیں لے کر آئی تھیں نکال کر دکھانے لگیں۔ اس وقت وہ چیزیں اپنے سامنے پا کر میں کتنی خوش تھی میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں میں نے کچھ نہیں کھایا، جس پر میری ماں نے طنزیہ انداز میں میری ساس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تم کیسی ساس ہو، پہلے ہی دن دلہن کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ وہ دونوں مجھے لے کر کمرے میں چلے گئے۔ وہ شاید مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے اور علی کافی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر یہی کہتا رہا کہ دیکھو ابا کا فیصلہ کتنا غلط تھا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے بارے میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو یہ رشتہ ہم توڑوا بھی سکتے ہیں، یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اسے توڑنے پر تیار نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر علی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی کل ہی تو میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اور وہ رشتہ توڑنے کی بات کر رہا تھا۔ شاید اسی لیے ابا نے مرتے وقت مجھ سے بار بار وعدہ لیا تھا کہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا اور اپنے دل کی سننا۔ میں پورا دن کمرے میں بیٹھی رہی۔ اماں اور علی کے جانے کے بعد میں کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ پھپھو نے کئی بار آ کر مجھے باہر آ کر کچھ کھانے پینے کے لیے بلانا چاہا اور یہ کہا کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، مگر میں نے کمرے کا دروازہ بھی نہ کھولا۔ شام کو جب میں بہت بور ہو گئی اور کمرے میں رہ رہ کر تنگ ہو گئی اور بھوک سے بھی نڈال ہو گئی تو کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ پھپھو سبزی بنا رہی تھی اور کامران اس کام میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خوش ہوئے۔ پھپھو تو بہت خوش ہوئیں اور انہیں بڑی شفقت سے انہوں نے کہا کہ شکر ہے، میں تو دعائیں مانگ رہی تھی کہ میری بیٹی باہر نکلے اور میری بیٹی باہر تو نکلی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور تھوڑی بہت مدد کروانے لگی تو کامران نے میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا کہ اب شکر ہے اماں، آپ کی بھتیجی کو تھوڑے بہت ہاتھ ہلانا آتے ہیں، مجھے لگتا ہے اسی طرح بھوکی رہی تو آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔
اس کی بات سن کر مجھے پھر سے آگ لگ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ شخص ایک پل کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ پھپھو کی طبیعت مستقل خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بہت کمزور سی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ میرے لیے گھر کے کام کرتی تھیں۔ اگر کوئی فرمائش کرتی تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر آہستہ آہستہ اب مجھے خود شرمندگی سی ہونے لگی تھی کہ میں ان کو کیسے کہوں کہ میرے کپڑے دھو دیا کریں یا مجھے کھانا بنا دیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا دل بڑا کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا شروع کر دیے۔ کبھی کبھی میں پھپھو کے ساتھ مل کر سالن وغیرہ بھی بنا لیتی تھی، مگر کامران کبھی میری چیز میں کوئی بھی تعریف نہیں کرتا تھا، ہمیشہ کیڑے ہی نکالتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوا اور یہ ویسا نہیں ہوا۔ اس نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میں اس سے مزید دور ہوتی جا رہی تھی۔ چند دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری اور اس کی دوستی مزید ختم کر دی۔ کامران کبھی اچھے موڈ میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں بھی نرم پڑ جاتی تھی، اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن پھر اچانک اس کی کسی نہ کسی بات پر میرا دماغ گھوم جاتا تھا اور اس کی معمولی سی بات پر بھی مجھے بے انتہا غصہ آ جاتا۔ خاص طور پر جب وہ مجھے میرے باپ کے امیر ہونے کا طعنہ دیتا اور میری کام چوری کے بارے میں بات کرتا اور میں اس کی غربت کا مذاق اڑاتی۔ ایک بار جب اس نے غصے میں کہا کہ اگر تمہیں یہاں اتنی ہی الجھن ہے تو اپنے بھائی سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگ لو، اپنا حصہ کیوں نہیں مانگ لیتی، تو میں فوراً سے علی کی بات مجھے یاد آ گئی۔ علی کی بات سن کر مجھے پہلے ہی شک تھا اور مجھے لگا کہ یہ شخص واقعی لالچی انسان ہے جو بار بار مجھے یہی کہتا ہے کہ اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگ لو۔ میں نے اسے وقت اپنے بھائی کو کال کی اور سارا واقعہ بتایا۔ علی نے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا، یہ سب صرف تمہاری دولت کے لیے کیا گیا ہے۔ پھپھو بہت لالچی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی مقصد کے لیے ماموں کے پیچھے لگایا تھا۔ پھر کیا تھا، میری ماں نے کال کر کے مجھے کہا کہ تم جب چاہو آ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ لیکن میں اب وہاں تھوڑا بہت دل لگا چکی تھی۔ اپنی ماں اور بھائی کی باتوں نے میرے دل میں دوبارہ نفرت پیدا کر دی اور میں گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرنے لگی۔ جب پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا تو وہاں بھی میرے بھائی نے آ کر تماشا کر دیا، کیونکہ میں صبح سے پھپھو کے ساتھ تھی اور میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کامران ہاسپٹل میں اپنی ماں کے پاس آکسیجن لگے دیکھ کر پریشان تھا اور اپنے کسی کیس کے سلسلے میں باہر نکلنا چاہ رہا تھا کہ علی نے اسے ٹوک دیا۔ کہنے لگا کہ تم تو اپنی وکالت میں مصروف ہو، میری بہن کا تمہیں کوئی خیال نہیں، صبح سے یہاں وہ بھوکی پیاسی بیٹھی ہے۔ یہ بات سنی تھی کہ کامران کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے علی سے کہا کہ آپ اپنی بہن کو ساتھ لے جائیں، آپ کی بہن ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، یا شاید ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ محلوں کی رانی ہمارے ساتھ رہ سکے۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے اس کی باتیں سنی اور اپنی بیمار ساس کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر اپنے مائکے واپس آ گئی۔ یہاں پہنچ کر مجھے لگا کہ میں کسی بڑی قید سے آزاد ہو کر جنت میں آ گئی، کیونکہ اسی طرح نوکر چاکر میرا خیال رکھنے لگے۔ اگلے ہی دن ماں نے علی کے لیے لڑکی دیکھنے کا کہا تو میں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ میرے ماں اور میرے بھائی نے دوبارہ مجھے یہی سمجھایا تھا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، اور اب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میری اصل جگہ یہی ہے جہاں مجھے عزت اور محبت ملتی ہے، جہاں میرے ہر فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میری زندگی کا وہ بہترین موڑ جہاں سے حقائق کے پردے ہٹنے لگے تھے میرے بھائی علی کی شادی کے بعد آیا۔ اپنی پسند سے لڑکی ڈھونڈنے کی خوشی اور شادی کی تیاریوں میں نے یہ تک بھلا دیا تھا کہ میری پھپھو ہاسپٹل میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور مجھے ان کا حال پوچھنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے شوہر کو کال کرنی چاہیے تھی، کال تو دور کی بات ان کی یاد تک نہ آئی۔ میری ماں اور میرے بھائی نے مجھے اتنا مصروف کر دیا تھا، میں ایک نئی زندگی اور نئے ماحول میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اپنی ذمہ داریوں کو بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ کئی دن گزر جانے کے بعد جب مجھے اچانک خیال آیا
اور میں نے کامران کے نمبر پر کال کی تو اس کی آواز میں وہ سرد بحری تھی جو کسی خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئی۔ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا کہ اب کال کیوں کی ہے؟ آخر اب کال کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے جب پھوپھو کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ بڑی جلدی نہیں یاد آ گیا، اور پھر اس نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا کہ میں 20 دن سے ہاسپٹل میں ہوں، اماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا اور تم آج پوچھ رہی ہو۔ اس نے مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور کال کاٹ دی۔ مجھے اس کے انداز پر بے انتہا غصہ آیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی ہونے لگی تھی کہ آخر میں نے اپنی ساس کو کیوں فراموش کر دیا تھا۔ کچھ اسی طرح دن گزرتے گئے اور کچھ دن کے بعد میں اپنے گھر میں تھی کہ ہال میں کامران کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں سے میری بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں کی خدمت کے لیے اسے میری ضرورت ہے، یعنی کہ وہ ہمارے گھر آیا تھا مجھے لینے کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ دن ان کے پاس رہوں کیونکہ ماں کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں ایک اور عورت کا ہونا ضروری تھا۔ جب میں کمرے سے نکلی، ہال میں پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، میرے پاس آیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، اماں تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، انہوں نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو میری سوتیلی ماں اور میرا بھائی علی اسے تانے دینے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مت جاؤ، وہ تو تمہیں ایک نوکرانی کی طرح لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ ہاسپٹل میں رہ کر تم سے خدمت کروا سکے۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں پھر سے شک کے بیج بو دیے اور میں نے ان کے کہنے پر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی، حالانکہ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہاں غلط کر رہی ہوں، لیکن میں نے پھر بھی منع کر دیا۔ میں نے ماں اور علی کی بات مان کر اسے واپس بھیج دیا تھا، لیکن یہاں میری بے چینی جو تھی وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر یہاں مجھے کسی لمحے سکون نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ضد کی اور ضد کر کے اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے میکے والوں کی مرضی کے خلاف اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا تو میری پھوپھو تو بہت کمزور لگ رہی تھی اور کامران اپنی ماں کے غم میں بہت بکھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا، اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہا کہ میں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گھر کے حالات ابتر ہو چکے تھے، پھوپھو کی بیماری اور کامران کی ڈیوٹی کے بیچ سب کچھ درم بھرم ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا ذات تھا، آخر اپنی ماں کو سنبھالتا، گھر کے کام کاج کرتا یا صفائی وغیرہ کرتا۔ میں نے ہمت کر کے گھر کے کام کاج سنبھال لیے، صفائی کی اور پھوپھو کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ایک دن جب کامران کام پر چلا گیا اور پھوپھو نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر بولی کہ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، یہ گھر تمہارا ہے۔ تمہارے والد نے کامران میں ضرور کچھ ایسا دیکھا تھا جو وہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر کے گئے ہیں۔ میری یہ بات کا یقین کرو بیٹی، تم میری اولاد کی طرح ہو، میں تمہارا برا نہیں چاہتی اور میرا بیٹا بہت شریف لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ میری ماں اور میرا بھائی علی میرے مخلص نہیں ہیں، وہ میرے بارے میں مخلص ہو کر نہیں سوچتے۔ مجھے پھوپھو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ بیماری کی اس حالت میں بھی یہ میری ماں اور میرے بھائی کے خلاف زہر اگل رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر والوں کے خلاف کیوں بول رہی ہیں، جبکہ وہ مجھے میرا بھائی مجھے سگی بہنوں کی طرح اہمیت دیتا ہے اور میری ماں مجھے سگی بیٹی کی طرح اہمیت دیتی ہے۔ میری اس تلخی پر وہ خاموش ہو گئیں اور میرے دل میں ان کے لیے نفرت مزید بڑھنے لگی، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ مجھے اپنوں سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد ماں کی کال آئی کہ بھائی کی شادی ہے اور وہ مجھے لینے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں نے خوشی خوشی یہ بات پھوپھو کو بتائی کہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہے۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھ سے جل رہی ہیں اور شاید ان کے دل میں کوئی ایسی جلن ہے اور وہ مجھے روکنا چاہتی ہیں۔ میں علی کے ساتھ فوراً اپنے مائکے آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا،
شادی کے ہنگاموں میں میں نے پھر سب کچھ بھلا دیا۔ جب بھائی کی دلہن ماریا کمرے میں آئی اور میں ادھر اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میری طرف دیکھ کر علی سے طنزیہ انداز میں کہنے لگی، اچھا تو یہی ہے تمہاری سوتیلی بہن؟ تو علی کا ہچکچانا اور ماریا کی وہ نظریں مجھے کسی زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ مجھے سوتیلی ہونے کا لیبل دیا گیا تھا۔ آخر جب ہم نے وہاں ذکر نہیں کیا تھا کہ میں ان کی سوتیلی بہن ہوں تو یہ بات اس کی زبان پر کیسے آئی تھی؟ ولیمے کے بعد جب کامران مجھے لینے آیا تو میں واپس سسرال آ گئی، لیکن وہاں مجھے اب پہلے جیسا سکون نہیں تھا۔ پھپھو نے دوبارہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے والد نے جائیداد کی کچھ فائلیں کامران کے نام کر رکھی ہیں، اسے دے رکھی ہیں، اس لیے علی اور تمہاری ماں اسے پسند نہیں کرتے۔ میں نے غصے میں آ کر کامران پر تانوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ تو لالچی ہے، اس نے ضرور میرے باپ کو مکھن لگا کر لالچ میں زمین اور کچھ جائیداد کی چیزیں جو ہیں وہ ہڑپنے کی کوشش کی ہوں گی۔ کامران نے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پھپھو نے آ کر اسے روک لیا تھا، مگر میں نے اسی وقت اپنا سامان اٹھایا اور غصے میں اپنے مائکے آ گئی۔ گھر آ کر طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرا بھائی چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں۔ وہ جلدی سے کاغذات بنوا کر لے آیا۔ جیسے ہی میں نے قلم اٹھایا مجھے شدید چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، جہاں ایک نرس نے میرے قریب آ کر بڑی سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ تمہارا سگا بھائی ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ جی بالکل، وہ میرا سگا بھائی ہے۔ تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی کہ وہ ڈاکٹر سے تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہے تھے جس سے تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ وہ تمہاری صحت کے بارے میں جو فیصلہ کر رہے تھے وہ بہت عجیب ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا، مجھے بہت حیرت ہوئی اور فکر بھری نظروں سے میں دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے کوئی راز بتانا چاہتی تھی جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ پھر وہ میرے قریب ہوئی اور اس نے بہت دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ تمہارا بھائی علی اور تمہاری بھابھی ماریا ڈاکٹر کے ساتھ تمہارے کیس کے بارے میں کچھ خفیہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہ بتایا جائے۔ ان کا مقصد تمہارے حمل کو کسی بھی طریقے سے ضائع کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارا آنے والا بچہ اس دنیا میں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، لیکن ایک تم ماں ہو، تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، تمہارا حق ہے، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا۔ وہ ڈاکٹر پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تمہیں کوئی ایسی دوا دے دی جائے جس سے یہ سب خاموشی سے ہو جائے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ وہی بھائی ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، جو مجھ سے سگی بہنوں جیسا سلوک کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے مجھے کبھی احساس نہیں دلایا کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ اب میرے سامنے ان کے اصل چہرے بے نقاب ہو چکے تھے، ان کے چہروں سے پردہ ہٹ رہا تھا اور مجھے شدید خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں بس اسی سوچ میں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کون میرے ساتھ مخلص ہے؟ یہ بات سچ ہے تو پھر اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی سازش ہوگی جو میری دولت یا شاید میری اولاد سے متعلق ہوگی۔ میں نے فوراً اپنی ہمت جمع کی، نرس کو شکریہ کہا اور اس کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ راز بتایا تھا۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود میں نے اس سے کہا کہ میں اسی وقت ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ اب مجھے اس جگہ پر ایک پل بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میرے بھائی اور بھابھی جلدی سے میرے قریب آئے اور مجھے منع کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرا دماغ تیزی سے یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے گھر جا کر اپنے بھائی اور ماں کے سامنے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ کسی بھی وہ شک میں نہ پڑیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ لیا اور پرس اٹھا کر چلنے لگی، جبکہ اندر ہی اندر میں ان کی اصلیت جان کر کانپ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سیدھا علی سے سوال کیا کہ علی، تم تو میرے بھائی تھے،
پھر تم میرے حمل کے بارے میں ایسی گھنونی سازش آخر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ تو وہ بے شرمی سے کہنے لگا کہ وہ تو صرف میری بہتری چاہتا ہے اور اس جاہل انسان سے میری جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو پھر وہ طلاق دینے میں مشکل پیش ہو جائے گی۔ ہماری یہ بحث ابھی جاری ہی تھی کہ اچانک میرے نمبر پر کامران کی کال آئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ پھوپھو کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے لگا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، تم چاہو تو آ سکتی ہو۔ میں اپنے بھائی اور ماں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سسرال پہنچ گئی، جہاں کامران اپنی ماں کے جانے کے غم میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ پھوپھو کی وفات کو 10 دن گزرے تو میری ماں اور بھائی نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ اب میں میکے واپس چلوں، میں زیادہ دیر تک یہاں نہ رہوں، لیکن کامران نے مجھے روک کر کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے والد کی وہ امانت جو میرے والد نے اپنی زندگی میں اسے دی تھی میرے حوالے کر دی اور کہنے لگا کہ تمہارے ابا جان چکے تھے کہ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کروانا چاہتے ہیں جو تمہاری جائیداد پر قابض نہ ہو سکے، یعنی کہ کوئی سادہ انسان ہوگا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ تمہارے نام کتنی جائیداد ہے۔ کامران نے بتایا کہ وہ اس رشتے کو اس لیے نبھا رہا تھا کیونکہ میرے والد نے اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن پہلے وہ اپنی ماں کی وجہ سے یہاں رہنے پر مجبور تھا، لیکن اب اس کی ماں نہیں رہی تو وہ کہیں اور جا کر ملازمت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے طلاق کے کاغذات بھی کہا۔ اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو عدالت جائے بغیر ہم الگ ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے خلا چاہتی ہو، اس لیے عدالت کے بغیر ہم یہ جو فیصلہ ہے کر لیں گے۔ جب میں نے وہ کاغذات اور جائیداد کی دستاویز دیکھیں تو مجھے اپنی ماں اور بھائی کی اصلیت پر یقین آ گیا تھا، جن کی محبت صرف دولت تک محدود تھی۔ کامران جب کمرے سے جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ اسے روک کر میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور پھر بعد میں پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، جیسے انسان کسی بات کے یاد آنے پر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کر اپنی کوتاہیوں اور بدتمیزی کی معافی مانگی اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے باپ کی ہوئی وصیت یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے کس طرح مجھے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی اپنے دماغ کی یا دوسروں کی باتیں مت سننا، اپنے دل سے فیصلہ کرنا۔ کامران نے مجھے معاف کر دیا اور ہم نے مل کر اپنی نئی زندگی کی منصوبہ بندی کی۔ جب میں نے واپس جا کر اپنے مائکے والوں سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگا، اپنے بھائی اور اپنی سوتیلی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی تو پہلے تو وہ مجھے سمجھاتے رہے اور پھر انہوں نے اپنا اصلی روپ جو ان کا گھناؤنا روپ تھا ان کا سامنے آ گیا۔ انہوں نے نہ صرف مجھ سے بدتمیزی کی، میرا وہ بھائی جو مجھے سگا کہتا تھا دھمکیاں دینے لگا، یہاں تک کہ ہمارے خلاف قانونی کارروائی بھی کی، لیکن میرا شوہر ایک کامیاب وکیل تھا۔ اس نے بڑی سمجھداری سے ان کا مقابلہ کیا اور میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور پھر میں نے اپنے والد کی دی ہوئی وہ ساری جائیداد اور گھر واپس لے لیا جو میرا حق تھا۔ اب ہم اس گھر میں منتقل ہو چکے ہیں اور میں اپنی زندگی انتہائی سکون اور محبت سے گزار رہی ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بے انتہا خوش ہوں۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں ضرور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے اور بہتری پوشیدہ ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت تو نظر نہیں آتی، جسے ہم وقتی جذبات میں سمجھ نہیں پاتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے غلط فیصلہ کر دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے اس سفر نے مجھے سکھایا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی بصیرت اور اپنے ضمیر کی آواز پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقتی جذبات، خوشامد اور ظاہری جذبے وقت کے ساتھ کہیں کے نہیں رہتے، ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔